देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातब हूँ। कश्मीरियों के मुस्तकबिल का साहिब आज फ़ैसला होना था जो कि हो चुका है। इसमें अच्छी खबरें भी हैं और बुरी खबरें भी हैं। एक्शन कमेटी को पाकिस्तान की कौन सी 3 बड़ी ऑफ़र आज के फ़ैसले से पहले की गई थी। जेल से बड़ा अहम पैगाम आया है और गिलगित बल्तिस्तान बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट 7 जून को इंतखाबात होने हैं। इस समेत आज की दीगर अहम खबरें जो हैं उसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और वो सारी चीज़ें, और बिलखसूस जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ और दीगर ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर जो है वो बड़ा अहम फ़ैसला किया गया। अब जो फ़ैसला किया गया जिसमें कश्मीरियों की किस्मत का फ़ैसला हुआ, चूँकि साहिबो इससे पहले ये बातें डिस्कस हो रही थी कि शायद आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, ये बात क्लियर हो चुकी है। फिर ये था कि अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो शायद कोई इमरजेंसी लग जाएगी। साहिबो ये भी बात हो रही थी कि आज़ाद कश्मीर को सूबाई तर्ज़ हुकूमत के ऊपर ट्रीट किया जाए, सूबा बना दिया जाए या सूबों के साथ इसको मुंसलिक कर दिया जाए। अब जो पहले तजावीज़ 3 दी गई थी उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो अहम खबर आई सामने वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें 2 खबरें हैं, एक फ़ायदे वाली है, एक नुकसान वाली है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जो इस्लामाबाद में इजलास हुआ, उसमें सिक्योरिटी इदारों के अफराद, वफाकी वज़रा शामिल थे। मुज़ाकराती कमेटी की ब्रीफिंग के बाद, चूँकि इस्लामाबाद से पहले मुज़फ़्फ़राबाद में वफाकी वज़रा, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो इजलास हुआ था उसकी ब्रीफिंग दी गई और ब्रीफिंग के बाद ये फ़ैसला सामने आया है कि माजरीन सीटों और रियासती रीट पर कोई समझौता नहीं होगा, यानी कि हम 12 माजरीन की सीटें जो हैं वो ख़त्म नहीं करेंगे। 3 जून की मुज़फ़्फ़राबाद APC में सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ देंगी। ये जो APS बुलाई जाएगी उसमें जो सियासी जमातें हैं वो जो अपना मौक़िफ़ देंगी उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। जबकि ये सख्ती से कह दिया गया कि इंतखाबात आइन और शेड्यूल के मुताबिक कराए जाएंगे, ये इत्तफ़ाक़ किया गया है। ये ख्वाजा काशिफ़ मीर साहब ने भी इस खबर को कंफर्म किया, उन्होंने ये खबर दी है। अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगी। वहीं पे देखिए, वफाकी नुमाइंदों को एक्शन कमेटी मेंबरान को जो 3 तजावीज़ दी गई थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को वफाकी वज़रा की जानिब से, वो क्या थी साहिब? वफाकी नुमाइंदों ने एक्शन कमेटी को कहा कि हम 6 सीटों पर आपसे बात कर सकते हैं। 6 सीटें माजरीन की होनी चाहिए या 6 सीटें ख़त्म होनी चाहिए या 6 सीटें रहनी चाहिए। अब दूसरी तजवीज़ ये थी कि जो आइंदा हुकूमत आएगी उसमें आपके तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। ये तो लॉलीपॉप था। मुस्तकबिल किसने क्या देखा, आइंदा कौन हुकूमत बनाएगा, नई हुकूमत आएगी वो क्या करेगी। साहिब उसके साथ उन्होंने कहा था कि तीसरी तजवीज़ ये दी थी कि जुलाई में हम 12 सीटों पर इलेक्शन मोखर कर देते हैं, मुलतवी कर देते हैं, बाद में इस मामले को हल किया जा सकता है। एक्शन कमेटी ने इन तमाम तजावीज़ को मानने से इनकार किया था, जो कि उन्होंने ठीक इनकार किया था। तो अब इस्लामाबाद के अंदर जो बैठक हो चुकी है उसमें आज़ाद कश्मीर के आइनी और इंतखाबी मामलात पर आज जो फ़ैसला किया गया मैंने आपके सामने रखा है। इंतखाबात बर वक्त होंगे, शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ये कश्मीरियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। 12 सीटों के मामले के ऊपर कोई जो है हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब जब ऐसे कह दिया गया तो दूसरी जानिब APS होगी 2 दिन के बाद, उसमें क्या बात सामने आएगी मैं आपको कबल अज़ वक्त बता देता हूँ। ये कहा जाएगा कि माजरीन की 12 सीटें रहनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म और सदर के इंतखाब के लिए वोट देना चाहिए या नहीं, उन्हें बजट, MLA फंड्स और तरक्याती बजट मिलना चाहिए कि नहीं, ये बातें APS के अंदर ज़ेरे बहस आएंगी। लेकिन ये ज़रूर होगा कि सीटें रहनी चाहिए, उनको ट्रीट कैसे किया जाना चाहिए और वो कितने बाइख्तियार होने चाहिए, ये APS के अंदर जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। अब 9 जून को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज करना है। रियासत कहती है कि हम अपनी रीट कायम रखेंगे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कहती है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं। 12 सीटों के ऊपर इंतखाबात नहीं होने चाहिए, इनको ख़त्म करना चाहिए, इलेक्शन से पहले होना चाहिए। तो एक तरफ एहतजाज होगा, दूसरी तरफ ये चीज़ें कह रहे हैं। तो फिर मैं आपको घुमा के उस तरफ लेके जाऊँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा दंगल हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जिसके बाद कुछ काम ख़राब हो जाए। तो लिहाजा वफाकी हुकूमत ने कहा तो है, लेकिन यहाँ पे लोगों की जो बातें हैं वो लोहे पे लकीर तो नहीं है।
فیصلے تو حالات اور واقعات کے مطابق ہوتے ہیں، تو اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ٹکراؤ کی پالیسی رکھ کے ضد کر کے اور اپنے مطالبات ایسے منوانے ہیں یا الیکشن کروا دیے جائیں، نیا سیٹ اپ آئے، اور 2 مہینے کی بات ہے تو نئے سیٹ اپ آنے کے ساتھ اپنی چیزوں کو جوڑ دیا جائے اور تب نئی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ چیزوں کو حل کیا جا سکے، چونکہ بعض جو ہیں وہ آئینی معاملات ہیں، وہ اسمبلی کے بغیر ہو نہیں سکتے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے وفاقی حکومت کے تعاون سے، جیسے آٹا اور بجلی انہوں نے سستے کیے، سبسڈی جو ہے وہ وفاقی حکومت پے کر رہی ہے نا اس کی جگہ کے اوپر، تو کچھ چیزیں ایسے جو ہیں وہ مینیج کی جا سکتی ہیں۔ ساتھ ہی میں گلگت بلتستان کے حوالے سے چیزیں ڈسکس کر لوں، اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ 7 جون کو وہاں پہ انتخابات ہیں۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کی ساری قیادت جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کمپین کر سکتی ہے، لیکن ان کے پاس نہ جماعت رجسٹرڈ ہے، نہ انتخابی نشان ہے، بلکہ آزاد امیدوار ہیں، اور نہ وہ انتخابی مہم چلا سکتے ہیں۔ جنہیں صاحب وہ انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے، وہ پی ٹی وی کے اوپر بھی اپنی چیزیں چلا رہے ہیں، ویڈیو، اس میں بندے ہی نہیں ہیں، اس میں جھنڈے ہیں، تھوڑے بندے ہیں۔ جنہیں اجازت نہیں ہے، ان کے پاس بندے ہیں، ان کو دکھایا نہیں جا رہا، ان کو اجازت بھی نہیں ہے۔ صاحب وہ اس بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن نے، یہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی والدہ کو الیکشن کمیشن نے صرف اس بات پر نوٹس بھیج دیا کہ انتخابی مہم میں پوسٹرز پر خالد خورشید کی فوٹو کیوں لگائی ہے۔ ویسے بڑے دلیر ہیں خالد خورشید۔ اندازہ لگا لیں کہ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو کیسے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ آپ کہتے تھے نا مذاکرات ہو رہے ہیں، فرشتوں سے ہو رہے ہیں یا کسی اور سیارے کے اوپر ہو رہے ہیں؟ یہ کون سے مذاکرات، کون سی ڈیل، کون سے جنرل کیانی جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے مل چکے ہیں؟ میں اس کے اوپر بھی آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھتا ہوں کہ گزشتہ الیکشن میں جو کل 33 سیٹیں ہیں گلگت بلتستان کے اندر، کل اسمبلی کی 33 نشستیں ہیں جن کے اوپر براہ راست انتخاب ہونا ہے، الیکشن ہونا ہے۔ تو پچھلی دفعہ وہاں پہ کیا عمل ہوا تھا؟ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے 15 نومبر 2020 کو ہونے والے گزشتہ عام انتخابات میں کل 33 نشستوں کے لیے 16 سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں نے حصہ لیا تھا۔ ان کی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے 33 میں سے 22 نشستیں حاصل کی تھی۔ آپ دیکھیں، وہاں بھی خان کا طوطی بولتا تھا، اب بھی بول رہا ہے، آئندہ بھی بولے گا، لیکن اگر یہ فارم 47 والے جو ہیں وہ اگر انہوں نے کچھ ہیر پھیر نہ کیا تو۔ صاحب پیپلز پارٹی نے 5 نشستیں، پاکستان مسلم لیگ نون نے 3 نشستیں، وحدت المسلمین نے 1 نشست حاصل کی تھی۔ اس طریقے سے 33 نشستوں میں سے 22 نشستوں کے اوپر، اس کو واضح 2/3 اکثریت کہتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی تھی۔ دیگر نشستیں آزاد امیدواروں نے بھی حاصل کی تھیں۔ اس بار کے الیکشن میں تحریک انصاف کو کافی مسائل کا سامنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مرکزی قیادت کو وہاں پہ جانے نہیں دیا جا رہا، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، داخلے صاحب و بند ہیں، مقامی قیادت کو پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے، فوٹو لگانے کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹسز بھیج رہا ہے، انتخابی نشان کسی کو بلہ ملا، کسی کو ٹوپی، کسی کو بینگن، کسی کو خیمہ، نہ جانے کیا کیا دے دیے انہوں نے۔ اللہ کا شکر ہے کچھ شرمناک چیزیں انہوں نے انتخابی نشان کے اوپر نہیں دے دی۔ دوسری جانب آزاد کشمیر جولائی میں انتخابات ہونے ہیں اور وہاں حالات جو ہیں ایسے ہی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ کی ہوئی ہے اور کسی کی جانب سے کوئی مزاحمت نظر نہیں آئی۔ میں نے کل ایک ولاگ کیا تھا، اس کے اوپر کچھ لوگوں نے تنقید کی ہے، لیکن وہ تنقید تو ٹھیک ہے، لیکن آپ پورا سچ نہیں بیان کر رہے، تو میں کسی دن ٹائم نکال کے تو پورا سچ میں خود آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے رجسٹرڈ نہ ہونے میں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی نیت خراب تھی، وہاں پہ تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے کیا قصور کیا، کیا غلطی ہے، ان کی آپس کی دڑے بندی نے جماعت کو کیسے نقصان پہنچایا۔ میں ضرور اس کے اوپر بات کروں گا، اور کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ ایسی بات کروں کہ یہ لوگ سارے ہل جائیں گے کہ کون کس کے ساتھ مل کے کیا کرتا ہے۔ دیکھیے 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو مزاحمت کیجئے یا مفاہمت کیجئے، یہ بیچ والا راستہ منافقانہ ہوا کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں تحریک انصاف کو آخر کس حد تک کچلا جائے گا۔ یہیں پہ میں ذکر کر دوں اشفاق پرویز کیانی جو سابق چیف آرمی سٹاف ہیں،
ان کے بارے میں نے خود بھی بات کی کچھ لوگوں سے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ خبر ہم درست دے رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے جیل میں۔ اب دیکھیے جتنے بھی سابق آرمی چیف ہیں اور جو موجودہ فیلڈ مارشل آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، ان کی اور جنرل کیانی کے درمیان کافی روابط ہیں، ایک اچھا سلسلہ ہے تعلقات کا، تو انہوں نے اسی لیے بھیجا ہوگا کہ جنرل کیانی چونکہ عاصم منیر صاحب کے قریب ہیں، اور دوسرا جنرل کیانی جو ہیں وہ اتنے کنٹروورشل نہیں ہیں، انہوں نے مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو باہر نکلوانے کے لیے اپنا رول ادا کیا ہوا ہے۔ تو کیا جنرل کیانی کی باتیں عمران خان صاحب مانیں گے؟ اگر مان لیتے تو گلگت بلتستان اور باقی جگہوں پہ یہ حال تو نہ ہوتا۔ تو یہ بات ملاقات والی جو ہے یہ درست ہے، لیکن اگر یہ درست لیکن کاٹ دیتے ہیں درست ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہے نا عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے کی، اسٹیبلشمنٹ کو ملک چلانے کے لیے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت ہے نا۔ تو لہٰذا جہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں خان نہیں مان رہا، خان مانا نہیں مانا کیا سوچ رہا ہے وہ تو تب پتہ چلے گا نا جب وکلا ملیں گے، پارٹی لیڈرشپ اور بہنیں ملیں گی تو وہ اگر مل لیں تو عمران خان سب کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ جو باہر بیٹھے ہوئے 80% پاکستان کے عوام کارکنان ہیں اور جو ان کی لیڈرشپ ہے، جو پارٹی کی عادت ہے، اس کو بھی تو چاہیے نا وہ اپنے حصے کا کام کریں۔ اپنے حصے کا کام یہی ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ مریم صاحبہ کہتی تھی نا، تو وہ تو بڑے کمزور لوگ تھے، آپ تو بڑے مضبوط لوگ ہیں، تو لہٰذا مزاحمت کریں نہ مفاہمت ہو جائے۔ مفاہمت مثبت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کے پلیٹلیٹس کم ہو جائیں یا فلاں چیز ہو جائے اور آپ کو ملک سے باہر جانا پڑ جائے اور چیزیں جو ہیں بگڑ جائیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جنرل کیانی کا ملنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی مذاکرات کی ضرورت ہے اور تحریک انصاف کو بھی ہے۔ اب یہ میڈل مین جنرل کیانی جیسے لوگ کیا یہ چیز کر پائیں گے؟ بلکہ آپ ایک بورڈ بنائیے جس میں آپ رکھیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کو، رکھیں نجم سیٹھی صاحب کو، احمد میر صاحب کو رکھیں نا، اس کے اندر 2 سابق آرمی چیف رکھ دیں، ریل شریف کو لے آئیں، جنرل کیانی کو لے آئیں، 8 لوگوں کا پینل بنائیے، تحریک انصاف کا ایک بھی بندہ بیچ میں نہیں رکھیے، باقی تمام سیاسی جماعتوں کا بندہ رکھنے، تحریک انصاف کا ایک ہی بندہ عمران خان ہی کافی ہے۔ ان کے پاس پرپوزل لکھ کے بھیجیں، بات کریں، عمران خان ان کو شورٹی دیں اور یہ عمران خان کو شورٹی دیں، اور بیٹھ کے حلفن اور معاہدہ ہو جائے، جس کی ویڈیو بھی بنا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ معاہدہ ملک، قوم اور مذہب کے مفاد میں کریں۔ ہر مذہب کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ملک اور قوم کے مفاد میں کر لیجئے۔ دیکھتے ہیں خان صاحب کیوں نہیں مانتے، دیکھتے ہیں پھر فوج کیسے اس کے اوپر عملی جامعہ نہیں بناتی۔ بھول جائیں ماضی کو، جو کچھ ہوا، آگے بڑھیں، ایک دوسرے کو معاف کیجئے۔ یہ 9 مئی جیسی کہانیاں، کس سے جو من گڑت کہانیاں خود آپ نے گڑی ہیں نا، یہ نہیں چلیں گی۔ خان نہیں معافی مانگے گا، یہ اسی نیچ کے اوپر آپ آگے ہیں جیسے ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ نے مل کے حملہ کیا۔ آج وکٹری سپیچ دینے کے لیے امریکہ کو ایران کوئی جواز نہیں دے رہا، پھنسا ہوا ہے نا۔ بالکل ایسے عمران خان کو جیل میں تو تن دیا، حملہ تو کر دیا، عدالت کے اندر سے پکڑ کے لے گئی کالر سے، لیکن امریکہ کی طرح آپ بھی پھنس گئے ہیں۔ کیوں؟ وہ بھی جواز نہیں دے رہا، نہ معافی مانگ رہا ہے، نہ سرنڈر کر رہا ہے، نہ ڈیل کر رہا ہے، نہ ڈیل دے رہا ہے۔ تو لہٰذا امریکہ کی اور پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت پوزیشن ایک ہی ہے، جیسے ایران ان کو ٹکرا ہے ایسے عمران خان ان کو ٹکرا ہے۔ دیکھیں نا، کہتے تھے نشہ کرتا ہے نہیں رہ سکے گا، یہ فلانا ٹینگا ایسے ہے۔ ایران کا بھی کہتے تھے نا ہم جمعے کو حملہ کریں گے، سیٹرڈے کو ویکینڈ ہوگا، سنڈے کو بات ختم، منڈے کام پہ چلے جائیں گے۔ آج 2 مہینے ہو گئے، ایران سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ یہ کہتے تھے 3 دن عمران خان جیل میں رہے گا، چوتھے دن اس کو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، ہیروئن پیتا ہے۔ 130 دن ہو گئے، 3 سال۔ تو ایران اور عمران خان میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا؟ امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کی طرح دونوں ذلیل ہوئے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں بات کہنا بڑا آسان ہے، جبکہ جو عملی کام ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کے ذہن میں خمار تھا ایوب خان سے لے کے آج تک نا، اس مت کو توڑا عمران خان نے ڈٹ کے۔ آج خان ڈیل کر لے، بیرونی دنیا میں چلا جائے، یہ لوگ اس کو 60% چھوڑ دیں گے۔ یہ پاکستانی قوم اور ایشیائی مسلمان کا وتیرہ ہے، اور یہ بڑی خوبی ہے ایشیائی مسلمان کی کہ وہ دلیر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ماضی شاہد ہے اس بات کا۔ بلاول بھٹو صاحب کا مطالبہ ہے جی کہ بلاول بھٹو جی پی کے دورے پر، یعنی کہ گلگت بلتستان کے دورے پر ہیں، جہاں وہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، مگر یاد رہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو وہاں سے گرفتار کر کے گلگت بلتستان سے نکالا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے ایک تجویز دی ہے کہ آزاد کشمیر اور جی پی کے انتخابات ایک ساتھ پاکستان کے ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ بات ویسے درست ہے، گلگت بلتستان، پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے انتخابات واقعہ ہی ایک ساتھ ہونے چاہیے، یہ بہت اچھی تجویز ہے۔
یہ اچھی تجویز وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ کشمیر اور جی پی کے انتخابات میں دخل اندازی کرتی ہے، لیکن بلاول صاحب ایک اور تجویز دے دیتے نا کہ جیسے مجھے زرداری صاحب کو، آصفہ بھٹو کو، بلاول بھٹو کو، مسلم لیگ نون کو آپ نے اجازت دی ہے کہ وہ جی پی میں جا کے کمپین چلائیں، یہ بھی تجویز دیں نا کہ ایسے تحریک انصاف کو بھی گراؤنڈ دیا جائے، لیول پلائنگ فیلڈ دی جائے. کتنا اچھا لفظ ہے لیول پلائنگ فیلڈ. تو آپ وہاں جا رہے ہیں، لوگ نہیں ہیں، تحریک انصاف کو جانے نہیں دیا جا رہا، ان کے لوگ ہیں، دیکھتے ہیں کتنی سیٹیں جیتتے ہیں، کب تک چیزیں کرتے ہیں. وفاقی نمائندوں کے حوالے سے جو اے پی ایس آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہو رہی ہے، اور پھر جو وفاقی نمائندے ہیں اور پھر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، 2 دن کے بعد یہ صورتحال واضح ہو جائے گی. بلکہ میں خود بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ ذمہ داران سے بات کروں گا کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں اور ان کا نقطہ نظر کیا ہے. صاحب ایمان مزاری اور عادی علی چٹھا کو پھر سے انصاف نہ مل سکا اور سزا مطلوب درخواستوں پر سماعت اسپیشل پروسیکیوشن ٹیم کی عدم دستیابی کے باعث بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی. چونکہ وہ آتے نہیں ہیں، کسی کو پیچس لگ رہے ہوں گے، کسی کا پیٹ خراب ہوگا، کسی کی نیند پوری نہیں ہوگی، کوئی ہالیڈے پہ ہوگا، کسی نے شادی پہ جانا ہوگا، تو یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں ان کے پاس. تو پروسیکیوٹر کا موقف تھا کہ پروسیکیوشن ٹیم کے 3 ممبرز تعینات ہوئے ہیں، وہ ابھی دستیاب نہیں. ایک ممبر نے لاہور سے آنا ہے، ایک اس وقت کورٹ 1 میں ہے. جسٹس اعظم خان کا کہنا تھا کہ میرا نام میڈیشن ٹریننگ کے لیے نامزد ہوا ہے، صرف اس کیس کے لیے یہاں موجود ہوں. بات لمبی ہو جائے گی. مختصر سٹوری یہ ہے کہ یہ نہ عدالتیں ہیں بلکہ عمارتیں ہیں. یہ جج نہیں ہیں، یہ بلکہ کھلواڑ کرنے والے لوگ ہیں. تو انصاف اسی کو ملے گا جو اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹے گا. معذرت کے ساتھ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا ہے. پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا جیل سے وکیل رانا مدثر کے ذریعے پیغام آیا ہے اور بجٹ 2026 اور 27 اپوزیشن کی شرکت یا عدم شرکت کے باوجود منظور ہو جائے گا. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سیاسی تقسیم کے ماحول میں آئی ایم ایف کی شرائط سے نجات مشکل دکھائی دیتی ہے. پاکستان کو معاشی اور سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے قومی اتفاق رائے ناگزیر ہے. شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں سیاسی قیادت اور معاشی ماہرین کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر مشترکہ ایجنڈا اپنانا ہوگا. کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت کے بغیر کوئی معاشی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا. بجٹ تو منظور ہو جائے گا لیکن عوام کی توقعات پر پورا اترنے میں ایک بار پھر ناکامی ہوگی. بجٹ 2026-27 آئی ایم ایف کی شرائط مشاورت اور مقررہ اہداف کے تحت تیار کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ بجٹ دستاویز پر محض ربڑ سٹیمپ کا کردار ادا کرے گی. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں. اور آخری نقطہ آپ کے سامنے رکھ دوں صاحبو، ڈاکٹر بدلنا وقت کی ضرورت. ایک بیمار معیشت کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. اس ڈاکٹر کا نام ہم نے آئی ایم ایف رکھا ہے. یہ ڈاکٹر ہے آئی ایم ایف جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. وہ ہمیں ایک نسخہ لکھ کر دیتا ہے جس سے نہ بیماری دور ہوتی ہے نہ نسخہ چینج ہوتا ہے. وہی دوا جو ہے وہ آئی ایم ایف دوبارہ بار بار دیتا ہے اور وہ دوا ہے کہ ٹیکس بڑھایا جائے. ڈاکٹر دوائی دیتا ہے ٹیکس کی صورت میں اور کہتا ہے زیادہ اس کو مقدار میں کھایا جائے، بڑھایا جائے اور پیٹرولیم لیوی بڑھائی جائے، بجلی اور گیس کے ریٹ بڑھائے جائیں. تو اگر 25 سال سے ایک ہی نسخہ چل رہا ہے تو 25 سال سے وہی بیماری ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اطراف کوئی گڑبڑ ہے. لہٰذا ڈاکٹر بھی بدلنا ہے، نسخہ بھی بدلنا ہے، یعنی کہ دوائی بدلنی ہے. فرق سلیم صاحب نے یہ تجویز دی ہے. تو صاحب اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.